आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान निगाह ज़ैदी और आपको आदाब ज़िंदगी के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैर आफ़ियत के साथ होंगे। बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद खुदावंद ताला आपको अपनी हिफ़्ज़ व अमान में रखे। जी नाज़रीन, हर इतवार को हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है और आज जिस हवाले से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है अमूर ख़ानादारी। हर औरत जो है वो इस फ़राइज़ को अंजाम देती है और खुश असलूबी से हर कोई अपनी तरह कोशिश करता है, लेकिन क्या आदाब हैं अमूर ख़ानादारी के? किस तरह से घर के अंदर जो है ख़वातीन को रहना चाहिए? किस तरह से अपने रोज़मर्रा के अवामिल जो हैं उनको पूरा करना चाहिए? ज़ाहिर बात है ये एक फ़र्ज़ है कि औरत जो है शौहर की खिदमत भी करती है, अपने बच्चों को भी पालती है, अपने घर गृहस्थी में भी जो है वो हिस्सा लेती है, लेकिन किस तरह घर में अपने इस तरह से वो चलाए अपने घर को कि उसका घर जो है पुरसकून तरीके से चले, उसकी घर की हर चीज़ जो है वो अपने एक जगह पे रखी हो ताकि मिल हर किसी को जो है वो आँखें बंद करके भी घर में वो चीज़ मिल जाए। तो किस तरह से इन तमाम चीज़ों को हमें लेकर चलना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारी ख़्वाहर जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में जो है हमारी रहनुमाई फरमाती है, हमारे साथ मौजूद होगी इन तमाम मौज़ूआत पर और इन तमाम नुकात पर जो है वो गुफ्तगू करने के लिए। तो चलें उनको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारी और आपकी बहुत ही जानी-पहचानी हर दिल अज़ीज़ ख़्वाहर मुहतरमा सैयदा मूना बुख़ारी साहिबा, तो उनको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं माशाल्लाह माशाल्लाह आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, इतनी प्यारी आप लग रही हैं और शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप आती हैं हर हफ्ते और हमारा साथ देती हैं। लगता है कि कोई हूरिया जो है हमारे प्रोग्राम में आ गई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौला आपको जो है वो लंबी उम्र दे। ख़्वाहर आज हमारी गुफ्तगू का मौज़ू है अमूर ख़ानादारी। हर औरत इस फ़राइज़ को अंजाम देती है और अपने तो यही वो समझती है कि वो सही कर रही है और अच्छा अपने घर को चला रही है। लेकिन असल उसूल, असल आदाब क्या हैं? क्योंकि घर में जब दाखिल होता है कोई शख्स तो औरत के सलीक़े का अंदाज़ा उसके घर से और घर गृहस्थी से लगा लिया जाता है कि किस तरह से, किस अंदाज़ से जो है उसने अपना घर की सजावट की है, किस सलीक़े से उसने सफाई-सुथराई अपने घर की हुई है और क्या माहौल है घर का। तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट कहते हैं ना, तो यानी कि जैसे ही घुसते अंदर तो घर के अंदर किस तरह के जो है वो एनवायरनमेंट है, ये तो बाद में देखते हैं, लेकिन किस तरह का जो है सजावट है और किस तरह की सफाई है, वो पहले इंसान को जो है एकदम ही जाते के साथ ही जो है वो पता चल जाती है। तो हम शुरू करते हैं कि घर में दाखिल होने से शुरू करते हैं कि घर में दाखिल होने के क्या आदाब हैं। तो मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर थोड़ी-सी आप रोशनी फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाह। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। माशाल्लाह हमारा मौज़ू आदाब ज़िंदगी अपनी आज छठी कड़ी में है माशाल्लाह और ये आदाब ज़िंदगी में जो मौज़ू बेहतरीन आप लेके चल रही हैं, हर मौज़ू मैं दुआ करती हूँ कि हमारी बहनों ने सारे प्रोग्राम्स देखे हों माशाल्लाह, क्योंकि कहने को ये छोटा-सा मौज़ू है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इसका ताल्लुक है। लेकिन बाज़ औक़ात यही छोटी-छोटी बातें जो हैं वो हम उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते तो ज़िंदगी से खैर बरकत चली जाती है। हम समझते हैं कि फिर समझ नहीं आ रहा है, इबादत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रिज़्क़ हलाल भी आ रहा है। तो लेकिन बाज़ औक़ात ये छोटी-छोटी चीज़ें निगहबाज़ी इनकी वज़ह से बहुत हेल्प होती है। देखिए जो सवाल आपने किया बहुत ही प्यारा है, उमूर ख़ानादारी आज हमारा क्योंकि मौज़ू है और कहने को तो ये बहुत ही छोटा-सा टॉपिक है लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें हैं और आपने जो सवाल किया कि घर में दाखिल होने का, देखिए घर में दाखिल होने के बहुत से अहकामात हैं और आक़ा दो जहाँ रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि घर पे दस्तक देके दाखिल हुआ करो और 3 मर्तबा दस्तक दी जाए, अगर अंदर से जवाब नहीं आ रहा, तो फिर बगैर इजाज़त के घर में दाखिल नहीं हो सकते। आपका अपना घर है तो ऑब्वियसली आप आएँगे, लेकिन अगर किसी से मिलने गए, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी इजाज़त ज़रूरी है। हो सकता है वो सुन ना पा रहे हों या नमाज़ के दौरान हो, तो आप पलट जाइए। दूसरे कि जब घर में आप दाखिल हो, चाहे आपका अपना घर है या किसी को विज़िट कर रहे हैं, तो बुलंद आवाज़ से दायाँ पाँव दाखिल करने के बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इसका आपको ऊँची आवाज़ से कहना है ताकि घर में खैर बरकत भी आपके साथ दाखिल हो और बहरहाल मेहमान जब किसी के घर जाता है तो वो खुद ही खैर बरकत है, रहमत का बाइस है।
مہمان کی وجہ سے بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور بہرحال بہت سی احادیث اس پر بھی ہیں کہ مہمان کی تواضع میں کبھی بھی دیر نہ کی جائے، اس سے پوچھا نہ جائے، اور جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ مہمان اگر گھر سے کھائے پیے بغیر چلا جائے کسی کے، تو وہ ایسا ہے جیسے کسی قبرستان میں آیا۔ تو بہت سے احکامات ہیں، لیکن بہرحال آپ اپنے گھر کے حوالے سے جب بات کریں گے تو دایاں پاؤں گھر میں داخل کریں گے آتے وقت، اور جاتے ہوئے بایاں پاؤں گھر سے باہر نکالیں گے۔ یہ اس کی عادت بنا لے، بچوں کو بھی بتائیے اس بارے میں، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں جیسے اپنے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں تو دایاں پاؤں، لیکن یہ ہے کہ بیت الخلاء کے لیے کہا گیا ہے کہ الٹے پاؤں سے داخل ہو، الٹا پاؤں پہلے جو ہے وہ چپل پہ رکھا جائے، وہاں اس سے داخل ہو۔ تو بہرحال ہر چیز کے احکامات ہیں، گھر میں آئیں تو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ یہ کہ، اور ایک مرتبہ سورہ الحمد کا بھی تکرار کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے، یعنی جتنی خیر و برکت ہے میکسیمم اپنے ساتھ لے کر جائیے، کہنے کو چھوٹا سا عمل ہے، لیکن وہ ہوں، جب انسان کو عادت پڑ جاتی ہے نا کسی چیز کی، تو اس کو پھر آپ کنٹینیو رکھتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے بچوں میں چیز منتقل ہوگی، تو بلند آواز سے پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ بچے ہر دفعہ سنیں گے، تو اس سے پھر ان کو عادت پڑے گی کہ والدین کو عادت تھی ایسے بولنے کی۔ ہوں، اور بہرحال گھر میں پھر آئیے، یہاں تک بھی ائمہ تحریم فرماتے ہیں کہ گھر جب خریدو نا تو کشادہ ہونا چاہیے، یعنی تھوڑا سا کھلا ہو، چھوٹا ہو بے شک، لیکن کشادہ گھر ہونا چاہیے، تاریک سا نہیں ہونا چاہیے، کھلا ہو۔ دوسری خیر و برکت کا باعث چیز ہے تمہارے لیے کہ ایک تو گھر کشادہ ہو، دوسرے نیک زوجہ ہو گھر میں، اللہ اکبر، یعنی نیک زوجہ یعنی ہر چیز پہ صبر کرنے والی، اللہ کا شکر ادا کرنے والی، شوہر کا مسکرا کے استقبال کرنے والی، اور یہ کہ تمہارے مال سے خیانت نہ کرنے والی، حفاظت کرنے والی، تمہارے رازوں کی حفاظت کرنے والی۔ اس پہ ہم مفصل گفتگو ماشاءاللہ کر چکے ہیں اپنے پروگرام بندھن میں، کہ زوجہ کے کیا کیا احکامات ہیں، کیا کیا حقوق ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ بہرحال ذمہ داری پہلے پوری کرنی ہے، بعد میں حقوق کا مطالبہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ ہمارے پروگرامز دیکھیں تو اس میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ تو اور تیسری جو چیز باعث برکت ہے گھر کے لیے، ایک مرد کے لیے ہم بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ گھر میں ایک بیٹی کا ہونا۔ تو ماشاءاللہ یعنی یہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لیکن جس طرح سے انسان جو ہے وہ اگر بیٹی آ بھی جائے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ گھر میں بیٹی ہے، وہ اللہ یعنی ائمہ تحریم فرماتے ہیں کہ خیر و برکت کا باعث ہیں تینوں چیزیں، بیٹے کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ، تو یعنی کشادہ گھر، نیک زوجہ، اور تمہارے گھر میں بیٹی، تو یہ ویسے ہی خیر و برکت کا، رحمت کا باعث ہیں تینوں چیزیں، تو اس کے ساتھ باقی چیزیں نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن وہ افراد جن کے گھر بہت بڑے ہیں، بہت اونچے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ دل میں نیت ہے کہ اچھا ہے ذرا چار لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھئی ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا محلے میں سب سے بڑا اونچا گھر ہونا چاہیے، رشتہ داروں میں ہماری ناک اونچی ہونی چاہیے، اس قسم کی جب ہم خدا نخواستہ چیزیں سوچتے ہیں، اگر آ بھی جائے ذہن میں، تو نمود و نمائش کی سختی سے ممانعت ہے اسلام میں کہ ہرگز ہرگز کسی کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے ہماری وجہ سے۔ اگر مال ہے بھی تو یہ ضرور ہم دیکھ لیں کہ وہ مال حلال ہے یا نہیں، یا خدا نہ کرے حلال سے مراد یہ نہیں کہ آپ کہیں رزق حرام آ رہا ہے، یعنی اگر ہم اس میں سے خمس و زکوٰۃ نکال رہے ہیں، باقاعدگی سے صدقات دے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے پھر اتنا مال نہ بچے کہ ہم اتنی نمود و نمائش کرتے رہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ تذکرہ میں نے اس لیے کیا نگہت باجی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت اونچے اور بہت بڑے گھر ہونے کی وجہ سے جنات کا بصیرہ بھی ہو جاتا ہے، افراد شکایت کرنے لگتے ہیں کہ ارے ہمیں آوازیں آتی رہتی ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنات آنے لگتے ہیں، تو پھر کیا کریں، آیت الکرسی گھر میں لگائیے، اور کہ کثرت سے جو چاروں کل ہے اس کا تذکرہ ہو، پانی پہ پڑھ کے گھر میں چھڑکاؤ کیا جائے، تاکہ جنات جو ہیں وہ، کیونکہ جنات کچھ نہیں کہتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں جہاں انسانوں سے خطاب کیا ہے وہاں جنات کا بھی نام لیا ہے۔ تو لیکن جو چیزیں اللہ نے ہم سے پوشیدہ رکھی ہیں ان کی جو ہے وہ تحقیق پہ نہیں جانا چاہیے کہ بھئی پتا کریں جن کیسے ہوتے ہیں، کچھ افراد جو اسی معاملے میں لگے رہتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے ہم سے چھپا کے رکھا ہے تو ان کے پیچھے نہ جائیے کہ قبر میں کیا ہوگا، کچھ افراد کیمرے لگا لگا کے تلاش کر رہے ہیں۔ جو چیز ہم سے چھپی ہے، جو مخفی رکھی ہیں چیزیں اللہ نے، ان کی تحقیق مت کریں، بس اپنی زندگی پہ توجہ دیں، اپنے اعمال کو بہتر کریں۔ یہ چیزیں باقی جو ہیں وہ وقت ضائع کرنے کے لیے ہیں۔ ہر چیز تو پرچے تو سارے اللہ نے آؤٹ کر دیے ہمارے لیے، ہر چیز تو بتا دی ہے کہ کیا کیسے کرنا ہے، یعنی مختصر سے چیز، یعنی کہ گھر کے احکامات تک تو بتا دیے گئے ہیں ائمہ تحریم کے ذریعے کہ کس طرح سے کیا ہوگا۔ تو یہ کہ بہت ہی مہنگی ترین تزئین و آرائش کی بجائے گھر میں پرانی آیات لگائیے، اور اپنے گھر کو اس طرح سے آسودہ صاف ستھرا رکھنے کا بہت زیادہ حکم ہے۔ گھر میں کوڑا جمع کرنا، یہ اچھی جو بیوی کا فائدہ کیا ہے کہ وہ گھر میں کوڑا کرکٹ نہیں رکھتی، گندے برتن نہیں رکھتی، گندے کپڑوں کے ڈھیر نہیں لگائے رکھتی، یعنی وہ ساتھ کے ساتھ ہی ایک سگھڑ گھریلو خاتون جو ہوتی ہے نا،
تو وہ اس طرح سے ان چیزوں کو، یعنی گندگی، جہاں گندگی کا ڈھیر ہوگا وہاں شیطان آ کے بیٹھے گا. یہاں تک کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قول ہے کہ تمہارے گھر میں مکڑی کا جالا شیطان کا گھر ہے. تو یہ کہ ہم لوگ عموماً جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے کہ یا انگلینڈ ہے، یہاں کون سی دھول مٹی ہے، یہاں کون سے جالے. لیکن یہاں مکڑیاں، کیونکہ یہاں سبزہ بہت ہے تو مکڑیاں ہوتی ہیں. اب یہ گرمیاں جیسے ہیں آج کل، تو یہ مکڑی سے ڈرنا اور بات ہے، لیکن وہ جب گھر میں آ جاتی ہے، جالا بناتی ہے، تو یہ کہ اس کا سختی سے ممانعت ہے. مکڑی کو مارنے کا حکم نہیں ہے کہ آپ مکڑیوں کو ماریں، کیونکہ ایک ماریں گے تو اور 10 آ جائیں گے. تو مکڑی مارنی نہیں چاہیے. اس نے رسول اسلام کی جان بچائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب جانتے ہیں غار ہرا میں. لیکن مارنے کا حکم نہیں، اس کو آپ آرام سے باہر نکال دیجئے. لیکن جالا صاف کرنا بہت ضروری ہے. جہاں جالا ہوگا شیطان کا گھر ہوگا، گھر میں پریشانی آئے گی. تو اس لیے برتن کو رات کبھی بھی ڈھیر بنا بنا کے نہ، گندے برتن نہ چھوڑیے. اس سے خیر و برکت چلی جاتی ہے، گھر میں فقر آتا ہے. گندے کپڑے کے ڈھیر لگانا، کوڑا، جس جگہ کوڑا اکٹھا ہوتا ہے چاہے وہ ڈسٹ بن میں ہی ہے، اس کو فوراً آپ باندھ کے گھر سے باہر، جو ہمیں یہاں پہ بہت تسلی، یعنی سہولت ہے انگلینڈ میں کہ ہمارے پاس بنز ہوتی ہیں، وہ خود ہی آگے لے جاتے ہیں. تو آپ باہر جا کے رکھائیے، گھر کے اندر کوڑا اکٹھا مت کیجیے. جہاں لیکن کوڑا باہر ہوگا خاص طور پہ. جی جی بسم باہر اللہ. ہم نے دیکھا ہے کہ کیا کہتے ہیں، اگر ڈش واشر ہیں تو پہلے تو وہ سارے برتن جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈش واشر میں جاتے ہیں. جیسے ہم لوگ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں میں اگر سنک ہے تو جلدی سے واش کر کے ایک دو برتن رکھ دیے. لیکن ڈش واشر ہونا کا یہ ایک نقصان ہے کہ پہلے ڈھیر لگاؤ، یعنی کہ گندے برتنوں کا، پھر اس کے بعد اس کی دھلائی کرو تو پھر وہ تو جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح واشنگ مشین لگانی ہے تو پہلے کپڑے جمع ہوں گے اتنے کہ بھئی واشنگ مشین میں جائیں تو پھر وہ، تو اس طرح تو پھر ہم جو ہے وہ جمع کپڑے بھی رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جمع جو ہے وہ برتن بھی رکھتے ہیں. جی جی جی، یہ بہت ہی اچھی طرف آپ نے اشارہ کیا، کیونکہ انگلینڈ کی لائف ایسی ہی ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور ایسا ہی ہوتا ہے ہر گھر میں. ایسا ہی ہے کہ ڈش واشر کے لیے برتن اکٹھے کیے جاتے ہیں. تو آپ ایسا کیجئے کہ وہ جو سگڑ خواتین ہوتی ہیں نا، وہ ساتھ کے ساتھ ہی ان کو ایک دفعہ واش کر کے وہ ڈش واشر میں لگاتی جاتی ہیں، تاکہ وہ ایکسس جو فوڈ اس پہ لگی ہوئی ہے وہ صاف ہو جائے. تو باقی کام تو ڈش واشر کا ہے. تو اس کو سنک کے اوپر اکٹھا نہ کیجیے کہ کچن میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سا چکر آنے لگے کہ ارے یہاں کیا، یعنی عجیب و غریب یہ ڈھیر لگے ہوئے. تو اس کو جیسے جیسے برتن آ رہے ہیں ویسے ویسے ان کو ایک دفعہ نکال کے پانی سے آپ ڈش واشر میں رکھتے جائیے، تاکہ کچن صاف لگے. اور میلے کپڑے زمین میں رکھنے سے بھی یہ یعنی توہمات نہیں ہے. ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں، اور ائمہ کے بھی اقوال ہیں، اس پہ مل جائیں گے، کہ کپڑا کبھی بھی زمین پہ نہیں رکھ سکتے. اس کو کارپیٹ پہ رکھ دیجئے، لیکن زمین پہ کپڑے مت رکھیے، چاہے میلے ہی ہیں، کیونکہ اس سے جو ہے وہ کپڑوں کے اندر جو اس طرح سے زمین سے بلائیں وغیرہ جو ہے وہ لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کئی دفعہ وہ کپڑا پہننے سے بیماری بھی آ جاتی ہے. تو کوشش کریں میلے کپڑوں کی یا تو ایک باسکٹ بنائیے، یا ڈائریکٹ اس کو، اگر جیسے آپ الگ کر رہے ہیں، لانڈری کی سفید بات. الگ ہیں، رنگین الگ ہیں، ان کو الگ الگ سے سورٹ آؤٹ کیجیے. یعنی زمین پہ ڈھیر لگانے سے منع کیا گیا ہے. لیکن ہمارے جو مسائل ہیں ظاہر ہے اس کو آپ پھر سلیقے سے کریں گی کہ آپ ٹوکریاں بنائیے اور اس طریقے سے اس کو بیگز، یا جیسے بھی آپ کا انداز ہے کہ کپڑوں کو اور ایسے تو آج زمین کل پہ ایسے اس طرح. ایسے ملتے ہیں لانڈری کی باسکٹس، ایسے ملتی ہے کہ اس میں ایک طرف وائٹ کپڑوں کی جگہ ہوتی ہے اور ایک طرف بالکل بلیک جو ہوتے ہیں کلرز کے ہوتے ہیں. تو آپ اس کو اسی طرح جب ڈالتے جا رہے ہیں تو دونوں آپ الگ الگ ڈالتے جا رہے ہیں، پھر دھو لیں، ایک وائٹ کبھی دھو لیں، کبھی جو ہے وہ کلرز دھو لیں. تو اس طرح ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ عورت کی سلیقہ مندی جو ہے وہ کچن سے بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نا کچن میں جاتے ہیں تو کچن سے سلیقہ عورت کا جو ہے وہ ہر ترتیب سے مسالہ جات رکھے ہوئے ہیں، کچن کی الماریاں جو ہیں وہ صحیح سے سجی ہوئی ہیں، اپنا بیڈ روم جو ہے وہ ان کا کپڑے جو ہے پڑے، ان ساری چیزوں سے عورت کا سلیقہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو کیا یہ صرف اور صرف عورت کی ذمہ داری ہے کہ آدمی بھی جو ہے اس سلیقے میں جو ہے وہ ہاتھ بٹا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، ایک اور بہت ہی بہترین سوال ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں سے، کہ آپ دونوں حضرات، جناب سیدہ کا تذکرہ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے مردوں کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو یہ دونوں حضرات کو ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ ہمیشہ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. چاہے وہ جوتی گانٹھنے کا کام ہو، یا یہ پانی بھرنے کا، یا گھر میں مدد کروانے کا، یا بکری کا دودھ دوہنے کا، کہ نہیں یہ خواتین کے کام ہیں اور ہم جو ہیں وہ مرد ہیں، باہر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، ہم کیوں کریں. کہ وہ سادہ محنت مزدوری میں بلیو کرتے تھے، سادگی میں یقین رکھتے تھے. جناب امیر علیہ السلام جو ہے وہ یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود گھر آنے کے بعد جناب سیدہ سے پوچھتے ہیں کہ لائیے
آپ کا چکی چلانے میں، آٹا پیسنے میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، یا جانوروں کو دانہ ڈالنے میں، چارہ کھلانے میں مدد کر دیں، یا بچوں کا بستر بچھانے میں۔ کہ جناب امیر علیہ السلام باقاعدہ یعنی بیوی کا ساتھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ بیوی نہیں کہتی ہیں مولا سے کہ نہیں آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، ہمیشہ مسکرا کے استقبال کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہ ہمیں نظر آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ سارے گھر کا کام نہیں بھی کر سکتے، آپ باہر کا کام کرتے ہیں، تو بہرحال جو اچھی بیوی ہوتی ہے وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ گھر کا رازق ہے، تو وہ کوشش کرے کہ اگر گھر میں ہے، گھر دار خاتون ہے، وہ کام نہیں کرتی تو گھر کی ذمہ داریاں وہ خود لے۔ لیکن کم از کم مردوں کو چاہیے کہ اگر کام بھی کرتے ہیں، گھر پہ تھکے ہوئے بھی آئے ہیں، تو ایٹ لیسٹ اپنا کام خود کر لیں، کہ بھئی ہوں کپڑے آتے ہی اتار دیے ہیں، جوتے کہیں پھینکے ہوئے ہیں، سامان جو باہر سے آیا ہے، دفتر سے کاغذ پھینکے ہوئے ہیں، پھر شکایت ہو رہی ہے، ناراض ہو رہے ہیں بیوی پہ کہ بھئی بچوں نے چیزیں خراب کر دی، تو آپ اس کو جگہ بنائیے، سلیقے سے انہی جگہوں پہ لا کے رکھیے کہ چابیاں گم ہو گئی، کیا ہوا، ہر چیز کی جگہ بنائیے، ہر چیز میں اسی کو سلیقہ مندی، اسی کو امور خانہ داری کہتے ہیں، کہ اس کو ہر چیز کا مدد کریں کہ یہ جگہ ہے ہر چیز کی، آپ یہاں رکھیے، میلے کپڑے جو ہے وہ اس جگہ جائیں گے، گھر بیڈ روم میں بھی ایک اگر باسکٹ لگا دی جائے خوبصورت انداز سے، ہر چیز اگر صفائی سے ہو نا تو اس کے اندر نمود و نمائش کی اور مہنگی ہونے کی یا بہت زیادہ یعنی پیسہ خرچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سادگی ہوں میں بھی بہت ہی پیارے انداز سے صفائی کے ساتھ ہم بہترین طریقے سے گھر کو سنوار سکتے ہیں، تو شوہر کو پتا ہوگا کہ میری چیزیں کہاں جائیں گی، مجھے کیا کرنا ہے، تولیہ کہاں رکھنا ہے، کپڑے کہاں رکھنے ہیں، جوتے اتار کے جوتے گھر میں نہ لائے جائیں، یہ بھی ایک نقطہ کہنا چاہتی تھی میں، کہ تاکہ گھر میں ہر مقام پہ ہم صرف سجدہ رکھ کے نماز پڑھ سکیں، کہ ہوں جس جوتے آتے ہیں وہاں پہ ہر جگہ پہ نماز نہیں ہو سکتی، تو بہتر ہے کہ جوتوں کی گھر کے شروع میں جگہ بنائی جائے، وہاں پہ خوبصورتی سے بہت ہی صفائی نفاست کے ساتھ وہاں پہ جگہ بنائی جائے، وہاں ہر آنے جانے والے کو آپ بتائیں، روٹ نہیں ہے یہ، آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنے جوتے گھر کے یہاں شروع میں اتارتے ہیں، انٹرنس میں ہوں اتارتے ہیں، اور گھر میں باقی جگہ پہ، تاکہ ہر مقام آپ کی گواہی دے کہ مجھ پہ اس نے سجدہ کیا، اس کا ہوں بہت زیادہ مقام ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ گھر کے شروع میں جو ہے ایک جگہ بنا دی جائے، بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ پورے سارے گھر کے جوتے جو ہے نا، لگتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی مجلس ہو رہی ہے یا کچھ خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا ہے، تو سارے وہ جو ہے وہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی اپنی خوران سے، صرف ایک ایک جوڑی جو ہے وہ جو آپ روزمرہ کی زندگی میں پہنتے ہیں، ایوری ہوں ڈے پہنتے ہیں، وہ شوز رکھیں، باقی شوز جو ہے ایک باکس بنا لیں، اور اس باکس میں جو ہے وہ اپنے شادی جیسے جاتے پارٹیز ویئر کے ہوتے ہیں یا دوسرے شوز ہوتے ہیں جو کبھی کبھار پہنتے ہیں، وہ آپ ایک باکس میں کر کے آپ رکھ دیں آرام سے، تو وہ ایک یہ سلیقہ نظر آتا ہے، ورنہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے شوز جو ہیں وہ بےچارے بڑی بے ترتیبی سے وہ اس میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کے انٹرنس میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری چیز خواہر آپ نے کہا کہ وہ آدمیوں کے حوالے سے کم اپنا کام تو کر لے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بعض خواتین بیچاری ہمیشہ روتی رہتی ہیں کہ ان کے شوہر جو ہے وہ گرم گرم روٹی کھاتے ہیں، تو جیسے ہی ان کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ بیچاریاں کھڑی ہو جاتی ہیں روٹی بنانے کے لیے، تو میں یہاں پہ اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ گرم روٹی چلے کھائے اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ چلے ویکینڈ پہ آپ بنوا لیں بیگم سے، لیکن جب بھی آپ کام سے آئے تو وہ بیچاری کھڑی ہو جائے، کہیں بھی جا نہیں، بعض خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہیں جاتی نہیں ہے، جب ان کے شوہروں کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو بیچاری کہتی ہے مجلس ماتم کچھ نہیں، ہمیں اپنے شوہر کو روٹی پکا کے دینی ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ یہ نو اس طرح سے بھی تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کے لیے بنا کے ہاٹ پاٹ آج کل ہے اور سب چیزیں ہیں کہ جس میں کہ روٹیاں گرم رہ سکتی ہیں، تو آپ اپنی روٹی اس میں رکھوا دیں، کہ بھی رکھ کے چلی جاؤ تو میں کھا لوں گا، تو یہ ساری چیزیں بھی تاکہ عورت کے اوپر کم سے کم بوجھ ہے بنے، اس کے اوپر اتنی اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں بچوں کی تربیت کی، بچوں کو پالنے کی، اور گھریلو یہ نو امور خانہ داری کی، تو کم سے کم تھوڑی تھوڑی سی جو ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ خواتین کے اوپر سے ایسی ذمہ داریاں جو کہ خواہ خواہ کے لیے ہیں وہ ہٹا دی جائیں۔ تو خواہر اور اس حوالے سے بھی کہ اگر ہم گھر کی آرائش کرتے ہیں، گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں ڈیکوریشن پیس ہے، یہ ہے، چیزیں ہیں، تو کیا یہ اسراف بیجا کے زمرے میں آتی ہیں یہ چیزیں؟ ہاں جی، بہت ہی ایک اور عمدہ سوال ہے کہ اس حوالے سے تو علماء نے ایک واقعہ بھی نقل کیا، تو بہرحال سچا اس طرح سے نہیں تھا، لیکن کسی کا خواب تھا تو انہوں نے بتایا کہ جب ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ مولا کا ظہور ہو گیا، حجت خدا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اور یہ گیا اور خواب میں ہی دیکھ رہا ہے کہ اس نے بھی مولا کا ظہور دیکھا، مولا کو گھر پہ انوائٹ کیا، تو مولا نے کہا جب سب سے مل لوں گا تو تمہارے گھر آؤں گا، تو یوسف زہرا تشریف لائے اور اس کے گھر میں آ کے بیٹھے تو دیکھا کہ گھر پورا سجا ہوا تھا،
महंगी चीज़ों से और इतने ज़्यादा आराइश का सामान और सब। मौला ने पूछा कि तुम क्या करते हो? उसने कहा कि मौला मैं एक मामूली सा एक काम करता हूँ, कोई इतनी बड़ा प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ कि डॉक्टर, इंजीनियर जैसे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है, बस कमाई हो जाती है, शुक्र है अल्लाह का। तो फिर पूछा कि तुमने फिर ये घर की सजावट किस तरह से की? तो क्या तुम खुम्स वगैरह निकालते हो? तो कहा नहीं, पहली दफ़ा आपके मुँह से ये नाम सुना है, खुम्स तो कभी नहीं दिया। तो फरमाया कि ये जो सब सामान तुमने घर में सजाया ना, ये सब इस तरह से सही नहीं है, क्योंकि जब तुमने नहीं अपना वो हक़ जनाब सैयदा हमारी दादी का हक़ नहीं निकाला, तो फिर ये घर में सजावट का सारा सामान जो है ये इस तरह से मुनासिब नहीं है। तो ये अगर हम सब कुछ निकालने के बाद अगर हमें पैसे बचते हैं, क्योंकि खुम्स जो है वो पूरी आपकी आमदनी पे नहीं है, सिर्फ़ बचत पे है। अगर कुछ बच जाता है, कुछ अफ़राद कहते हैं नहीं भई हम तो हर साल इतना ही निकालते हैं, अब चाहे पेट कट जाए, चाहे हमारा घर बिक जाए, हम तो वही नहीं है, सख्ती नहीं है, इस्लाम में बिल्कुल सख्ती नहीं है, बिल्कुल अपने ऊपर इस तरह तारी ना करें। जो साल के बाद आपको बच गया है, अगर कुछ नहीं बचा तो फिर खुम्स नहीं है। ये वाजिब इस तरह से नहीं है कि आपको निकालना ही निकालना है और वही रकम निकलेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जितना बचा है बस उसका आपको 5वां हिस्सा निकालना है। अगर 1000 पाउंड बचा तो फिर 200 ही निकलेगा। ये नहीं है कि मैं हर साल ही निकालती हूँ 1000 तो फिर 1000 ही दूँगी, ऐसा नहीं है। कर्ज़ा लेके कोई मक़रूज़ है उस पे भी खुम्स नहीं है, मक़रूज़ पे हज भी नहीं है। तो ये कई चीज़ें हम इस तरह से सोच रहे होते हैं। तो अगर फिर भी बच गया है और आपने घर में आराइश कर रखी है, फिर कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि अगर आपके आस-पास आपके गरीब रिश्तेदार अज़ीज़ रहते हैं, जिनको इस तरह से एहसास कमतरी भी हो सकता है कि अरे! यानी इस तरह से इन लोगों ने सजावट कर रखी है कि जैसे वो अफ़राद जो हज पे जा रहे होते हैं, गरीब रिश्तेदारों से इजाज़त ले लेके, इसलिए कि हज पे जाते हुए भी ज़रूर मिलना चाहिए सबसे, हमारे यहाँ इस चीज़ को मुस्तहब माना जाता है। तो लेकिन ये कि उनसे इजाज़त ले रहे होते हैं जिनकी घर में जवान बेटियाँ होती हैं और वो उनकी शादी के काबिल भी नहीं होती। तो हम जैसे अफ़राद जो हैं वो बेशर्म होके उनसे इजाज़त माँगने जा रहे हो। तो यानी अगर हम जानते हैं कि घर में रिश्तेदारों में जवान बेटियाँ हैं तो ना ही जाएँ, उनके लिए पैसे दे दें मुख़्तस कर दें। परवरदिगार तो नियतों को पसंद करता है। तो उसकी नज़र में ये तो बहरहाल ये अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं सब कुछ करने के बाद भी और अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करने के बाद भी, तो व्हाई नॉट, आप बिल्कुल घर सजा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। हुँ, हुँ। बिल्कुल, यही है कि अगर हम जैसे बाज़ दफ़ा होता है हमने देखा है कि अब हज का सीज़न है, तो हज जो पे लोग जा रहे हैं, तो एक दफ़ा नहीं कर लिया वो फ़र्ज़ होता है एक दफ़ा, लेकिन लोग कई-कई दफ़ा अल-हाज अपने आप को कहलाने के लिए कई-कई दफ़ा जो है वो हज करते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि दो दूसरे दूसरे लोग होते हैं जो मुस्तहिक़ होते हैं, जिनके पास सफ़ेद पोश लोग होते हैं, जिनके पास नहीं होता, तो मैं तो कहती हूँ अगर उनको करा दें तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। कि अगर आप अल-हाज का टाइटल लगाने के बजाय अगर दूसरों को हज करवा के उनको भी हाजी बना दें एक दफ़ा, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब हज का सीज़न है तो थोड़ा-सा मैं पूछना चाहूँगी कि ख़्वाहर हज के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो गलतफ़हमियाँ हैं कि आपके पास जो है वो बहुत पैसा होना चाहिए और इस हवाले से क्या कहेंगी आप? कोई ऐसी चीज़ आपके ज़हन में आ रही है इस वक़्त? क्योंकि हमारी माशरे में बहुत सारी हज के हवाले से बाज़ लोग कुछ कहते हैं, बाज़ कुछ कहते हैं, तो आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगी आप? जी, जी, हज के हवाले से माशाल्लाह हाजी जो हैं वो तो जा चुके हैं, हज बहुत करीब है माशाल्लाह। अल्लाह आप सबको, हमारे सामईन जो देखने वाले हैं, जो दिल में हसरत रखते हैं, सबको हज और ज़ियारत, बिल्कुल, उम्रे नसीब करे इंशाअल्लाह इलाही। ताला आइंदा साल हम सब भी, हमें भी नसीब हो। देखिए हज के मुतालिक वाक़ईन बहुत सी गलतफ़हमियाँ हैं और कि भई बस हज जो है वो किसी तरह से हो जाए, किसी से पैसे ले लें या कर्ज़ा ले लें, बैंक से ले लें, क्या करें? मख़रूज़ का जैसे मैंने अभी आपके सामने तज़किरा किया कि मख़रूज़ का हज नहीं होता और वो जो आले मोहम्मद के मवद्दत के मक़रूज़ हैं, उनका तो बिल्कुल ही हज नहीं होता है, तो उनके बगैर तो कुछ भी नसीब नहीं है। तो बहरहाल उसके अलावा भी छोटी-छोटी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में घूमती रहती हैं, उस वजह से भी अफ़राद हज नहीं करते हैं बाज़ औक़ात। पहला ये कि जब तक कि वालिदैन ने हज ना किया हुआ हो, औलाद हज नहीं कर सकती। ये कहीं पे भी नहीं लिखा है, ये कोई हदीस में किसी कौल में नहीं है, कि अगर माँ-बाप ने नहीं किया हुआ पहले जाके उनका करना पड़ेगा, बाद में मैं अपना करूँगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप हुँ, उनकी तरफ से अगली बार कीजिए कि वालिद ने हज नहीं किया था, अगर तो वो साहिब इस्तिताअत हो गए थे, फिर उन पे हज वाजिब था और वो ना कर सके, अलालत की वजह से या किसी और मसरूफियत की वजह से, लेकिन आप पहले अपना करेंगे। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि भई मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उनका रह गया था। तो ये गलतफ़हमी है बहुत बड़ी। दूसरी ये कि जब तक बच्चों की, ख़ास तौर पे बेटियाँ अगर घर में जवान हैं, तो मेरा हज नहीं हो रहा। ये भी गलतफ़हमी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है।
تو آپ بلکہ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو ساتھ لے کر جائیے بچوں کو بھی، ان کو بھی حج کرا دیجیے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر گھر میں جوان بچے ہیں ان کی شادیاں پہلے کرنی پڑیں گی بعد میں آپ کا حج ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے. دوسرے یہ کہ جب بھی شوہر حج پہ جائے تو زوجہ کو لے جانا لازمی ہے. یہ بھی کہیں نہیں لکھا اور کسی جگہ پہ نہیں ہے. اور وائس ورسا کہ زوجہ اکیلی نہیں جا سکتی، شوہر کے ہی ساتھ حج ہوگا، یہ بھی غلط فہمی. بالکل زوجہ جا سکتی ہیں، اور کہ حج پہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ بھئی شوہر کے ساتھ ہی جانا اس کا پر واجب ہوگا. اگر وہ اپنے پیسے انہوں نے جمع کر لیے ہیں، شوہر پہلے کر چکے تھے، تو یہ اب دوسرے قافلے میں خود سے جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. پھر یہ بھی افراد کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی جب تک دل راضی نہ ہو، دل مائل نہ ہو، جب تک بلاوا نہ ہو، کوئی حج پہ نہیں جا سکتا. ایسا نہیں ہے. اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے کہ بھئی آپ واپس آنے کے بعد بھی مقروض نہیں ہو جائیں گے، یا ایک ایک پیسے کو آپ جو ہے وہ بالکل ہی یعنی سب کچھ ختم کر کر آ کے سب لگا کے آ گئے ہیں اور واپس آ کے کھانے کو بھی روٹی نہیں، ایسے نہیں حالات ہوں. جب آپ محسوس کریں کہ نہیں سب کمفرٹیبل رہے گا تو آپ حج پہ جا سکتے ہیں. اس میں بلاوے کا کوئی وہ ہاتھ نہیں ہے. خواہر جب بھی آپ صاحب استطاعت ہیں. جی جی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ریڈی نہیں ہیں ابھی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حج پہ جانے کے لیے ریڈی نہیں ہیں، تو اس لیے وہ جو ہے وہ ٹلاتے رہتے ہیں. تو ریڈینس کا کیا وہ ہوتا ہے کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ ظاہر بات ہے اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے، آپ کے پاس ایکسٹرا منی ہے اپنے سب خرچوں میں سے نکال کے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں حج، تو پھر ریڈی ہونے کا تو اس میں کوئی سوال آتا ہے کیا؟ نہیں، یہ تو بات ہی عجیب و غریب ہے. ریڈی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ وہ ہے، عبادت ہے اور واجب رکن ہے اسلام کا. لیکن آبویسلی واجب نماز کی طرح نہیں ہے کہ بھئی بس کرنا ہی ہے. یعنی اگر آپ صاحب استطاعت ہو گئے اور جوان بھی ہیں کہ بھئی کچھ افراد جو ہیں وہ خواہ مخواہ بہت معذرت کے ساتھ ویٹ کرتے رہتے ہیں لیٹر ایج کا. بھئی جب آگے عمر بڑھے گی 50 کے بعد دیکھیں گے بھئی ابھی کون سے کہیں بھاگے جا رہے ہیں کہیں، کیونکہ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں اتنا زیادہ موت کا تذکرہ کرتے تھے کہ کھاتے وقت بھی کہتے تھے کہ اب یہ میں لقمہ جو منہ میں لے کر جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو اپنے لقمہ میرے پیٹ تک بھی پہنچے گا اور اس سے پہلے کہ میری روح قبض ہو جائے. تو اتنی انپریڈکٹیبل ہے موت، جو ہے وہ کسی فلسفے کو کسی ایکسپلینیشن کو قبول نہیں کرتی. بیمار بیٹھا رہ جاتا ہے، صحت مند کو لے جاتی ہے. بوڑھے بیٹھے رہ جاتے ہیں، جوان کو لے جاتی ہے. بچے بڑے عورت مرد کسی میں فرق نہیں کرتی. موت کا کوئی فلسفہ نہیں ہے. بس جیسے ہی لوح محفوظ سے نام ہٹا اور ملک الموت جو ہے وہ حاضر. تو اس لیے یہ کہ یہ انتظار کرنا، یہ غلط فہمیاں دل میں پالنا کہ بھئی جب عمر آئے گی دیکھی جائے گی، ابھی میں ریڈی نہیں ہوں ابھی، تو بلکہ بہتر ہے کہ جوانی میں عبادت کی جائے. جوانی کی عبادت، جوان کی توبہ، جب جوان توبہ کرتا ہے مشرق سے مغرب تک ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ ارے جوان توبہ کر رہا ہے. تو اللہ کو جوانی کی عبادت بلکہ زیادہ پسند ہے. یہ جو بوڑھے افراد جب آ جاتے ہیں حج پہ اور ان سے اتنی سختیاں نہیں جھیلی جا رہی ہوتی، بڑا حج آسان نہیں ہے، بڑی سختیاں ہیں، چلنا پڑتا ہے، سخت گرمی ہے، موسم وہاں کا سارا سال ہی ایسا رہتا ہے. تو اتنی سختیاں کیسے برداشت کریں گے؟ اور مت انتظار کریں، جوانی میں جائیے. ویلا یہ کہ کوئی اگر بیمار ہے یا کلوسٹروفوبک ہے یا نہیں جھیل پا رہا تو بہرحال وہ کسی اور کو ساتھ لے جائے، کہ یا ایسے قافلے میں جائے جو ان کو ایکسٹرا دھیان رکھ سکیں گے. لیکن بہرحال حج آسان نہیں ہے. اسی لیے لیکن اتنا بھی کہا گیا کہ حج بیت اللہ جو ہے وہ کیونکہ بیت اللہ بنایا ہی اللہ نے حج کے لیے ہے، تو کبھی بھی اس کو اکیلا نہ چھوڑ دینا کہ لوگ حج پہ ہی جانا چھوڑ دیں. یہ امام جو نماز ہے، جو ہمارے علماء ہیں، ان کو راغب کرنا پڑے گا کہ نہیں حج پہ جائیے. جتنا مرضی حج مہنگا ہو جائے، جیسا بھی ہو، تو ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت پریپیئر رکھنا ہے. جب بھی استطاعت ہو فوراً انسان جو ہے وہ اپنے بکنگ کروائے اور حج کی طرف مائل ہو، یا پہلے عمرہ کر کے دیکھ لیں، عمرہ تھوڑا آسان ہوتا ہے، اور پھر حج کی طرف ہی جائیں. خواہر ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ جب زوجہ جائے تو شوہر کا جانا اس کے ساتھ ضروری نہیں ہوتا، لیکن یہ صرف ہمارے مکاتب فکر کے لیے لوگوں کے لیے ہے نا، کیونکہ ہمارے جو الگ جو دوسرے ہمارے بھائی ہیں ان ہاں کے جی لیے تو پھر یہ ہے کہ عورت کا ساتھ کسی محرم کا ہونا اپنے شوہر کا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ حج کے جو لوگ حج نہیں کرنے جا رہے یا نہیں جا سکتے، تو وہ کچھ ایسے اعمال ہے کہ جو ہم گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور پھر ہمیں جو ہے وہ ایسا ثواب مل جائے. جی جی ماشاء اللہ. بالکل، ہم کیوں محروم رہیں. اور بہت ہی اچھا سوال ہے. اور یہ نہیں ہے کہ جو شخص نہیں جا سکا وہ دل آزردہ نہ رہے انشاءاللہ، اس لیے کہ پروردگار کا جب بھی انشاءاللہ حکم ہوگا آپ بھی پہنچیں گے. لیکن بہرحال تیاری پوری رکھیے. لیکن یہ کہ اس دن یہ ہے کہ روزے عرفہ ہے، کیونکہ
بہت ہی بڑا دن ہے، اور اس دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ جو اس دن بھی نہ مانگ سکے، ایک شخص مدینے کی مسجد کے باہر آوازیں لگا رہا تھا، کوئی مدد کر دے، اور کوئی مجھے روٹی کھلا دے، کوئی میری فلاں یہ مصیبت دور کر دے۔ تو مجھے سب ذہن میں نہیں ہے کہ کون سے امام وہاں سے گزر رہے تھے، شاید چوتھے امام تھے یا پانچویں۔ تو انہوں نے دیکھا، کہا وائے ہو تجھ پہ، تو آج روز عرفہ بھی لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ آج تو دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، آج تو پروردگار سے مانگ، جو تجھے چاہیے آج تجھے نصیب ہوگا، تجھے تیری ہر مراد پوری ہوگی۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا، رحمتوں کے دروازے کھلنے کا، بہشتی ہونے کا دن ہے، حاجات کے پورے ہونے کا دن ہے۔ دروازہ تو کھٹکھٹاؤ آج کے دن۔ تو کیا کریں، آج کے دن کا آغاز جو ہے وہ غسل سے کریں۔ 9 ذی الحجہ کو غسل سے آغاز کریں، صدقہ نکالیں۔ بہترین جو عمل ہے وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ ہر مخصوصی پہ زیارت امام حسین کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ مردوں کو چاہیے کھلے آسمان کے نیچے اس زیارت کو پڑھیں، خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں گھر کے پچھلے صحن میں یا کنزرویٹری میں پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر کسی گھر سے کھڑکی کھلتی ہے آپ کے صحن میں، اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا کہ نہیں، میں نے تو نماز کی چادر لے رکھی ہے، میں کون سی کوئی نہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو عبادت کرتے ہوئے جو ہے کہ افراد، ہمیں نہیں پتا آس پاس کون لوگ رہتے ہیں، سب شیعہ نہیں ہیں، تو اس لیے خواتین کے لیے گھر کے اندر ہی عبادت کا انتظام کریں۔ سارا دن ذکر و اذکار میں گزاریے، اور جو کثرت سے کہا گیا کہ اس دن ذکر کریں۔ زیارت امام حسین اگر کوئی زیادہ نہ کر سکے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز زیارت امام حسین ہے۔ اس کے علاوہ 100 مرتبہ جو اذکار ہیں ان کا، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ، یعنی ایک ایک الگ سے تسبیح، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پھر 100 مرتبہ قل هو اللہ، 100 مرتبہ انا انزلنا، 100 مرتبہ آیت الکرسی۔ یعنی پروردگار چاہتا ہے کہ تم سارا دن مصروف رہو ذکر و اذکار میں، اور 100 مرتبہ کی درود بھی ضرور پڑھیں۔ درود ہر مخصوصی پہ، اور بہت ہی پیاری دعا ہے دعائے عرفہ، جو امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے کہ مولا نے کتنے پیارے انداز سے دعائے عرفہ پڑھی تھی کہ پورا مدینہ رو رہا تھا۔ تو جب حج کو عمرے میں تبدیل کیا مولا نے، تو وہ دعا پڑھیں۔ اگر اپنی زبان میں پڑھیں گے تو سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کا فائدہ اور ثواب بڑھ جائے گا، کیونکہ آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں۔ یہ عربی پڑھنے سے افراد سمجھتے ہیں کہ عربی پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب ایکسٹرا ہے، نہیں، سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے، تو اس کو اردو میں پڑھیں۔ اور 7 ذی الحجہ کو، کیونکہ یہ شہادت پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ہے، تو اس روز زیارت جامعہ کبیرہ پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو بس یہی ہے، کوئی لمبی چوڑی نمازیں نہیں ہیں، بس تسبیحات ہیں کثرت سے جو میں نے بتائی، 100 مرتبہ، اور زیارت امام حسین۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ہم گھر بیٹھے جو ہے وہ حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے وہ دن کو اپنا جو ہے وہ مصروف رکھیں، اپنے گھر کے کاموں کو تھوڑا سا نمٹا لیں، اور جو ہے وہ آپ، اور ہماری مساجد میں الحمدللہ ہمارے امام بارگاہوں میں بھی جو ہے وہ عرفات کے حوالے سے جو ہے وہ اعمال ہوتے ہیں، تو اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی توہمات کی، یعنی کہ ایسی چیزیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جنکس ہیں، یا تھوڑی سی اس میں اس طرح سے شک و شبہات کرتے ہیں کہ منحوسیت ہے، اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے میں چاہوں گی۔ ہم نے اکثر سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ منگل نہ کھول جوڑا اور بدھ نہ پہن چوڑا، یعنی کہ منگل کے دن آپ جو ہے وہ اپنے بال نہ کاٹیں، بال نہ دھوئیں اپنے، اور بدھ کے دن اس حوالے سے بہت ساری ایسی ہم نے چیزیں سنی ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی کہ یہ سرن توہمات ہیں کہ یہ ریالٹی بھی ہے اس میں کچھ جو ہمارے بزرگوں نے کہا؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، کیونکہ واقعاً ہمارے ماشاءاللہ کمیونٹی میں یہ باتیں گھومتی رہتی ہیں، اور افراد بہت زیادہ اس پہ تذکرہ بھی کرتے ہیں، ارے نہیں نہیں ایسے مت کرنا، یہ ہو جائے گا، برا ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، سب دن اللہ نے بنائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی چیز دن کو برا نہیں کہتا، بس کیونکہ جمعہ جو ہے، روز جمعہ المبارک تمام دنوں کا سردار ہے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ثواب اس دن کرنے سے ہر چیز کو ملتا ہے نا، وہ باقی دنوں میں نہیں ہے۔ جیسے سید الماہ جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک ہے، اس مہینے کی عبادت، اس مہینے میں ایک ورس، محض ایک قرآن کی آیت صرف اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں تو اس کے عوض پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، کیونکہ سید الماہ ہے، اس میں اتنی زیادہ عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ باقی کیا پھر پورا سال نہ کریں؟ نہیں، کرتے جائیں، لیکن اس میں زیادہ ثواب مل بے عین ہی جمعۃ المبارک کو کافی چیزیں کرنے کا، بال ترشوانے کا، ناخن کاٹنے کا، اور یہ کہ مردوں کے لیے داڑھی بنانے کا، بہت سی چیزیں کرنے کا، نئے گھر میں انٹر ہونے کا، نیا کام شروع کرنے کا، کپڑا کاٹنے کا، کپڑے سلوانے کا، یعنی بہت چیزوں کا جو ہے جمعے کے دن سے منسوب کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں
خیر و برکت ہو جاتی ہے، فقر دور ہوتا ہے، جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جو ہے وہ نسیان دور ہوتا ہے، آنکھوں کی دانتوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ، یہ نہیں ہے کہ باقی دنوں میں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہیں، وہ یعنی ثواب نہیں مل رہا، وہ جو آپ کو فائدے پہنچنے والے ہیں، جو بینیفٹس ہیں یہ کام کرنے کے، وہ جمعے کو نصیب ہوں گے، یا جمعرات اور ہفتے کے دن بھی کافی منسوخ کیا، کیونکہ وہ جمعے سے ایک دن پہلے اور بعد ہیں، یعنی سبحان اللہ، اللہ نے جمعے کی وجہ سے جمعرات کو بھی خاص بنا دیا اور ہفتے کو بھی، کہ اس کے آس پاس ہیں، ان دنوں میں بھی اگر مرد جو ہے وہ داڑھی مونچھے بنواتے ہیں اور یعنی ناخن تراشتے ہیں، اس پہ فخر دور ہوگا، ان کے قرضے کم ہوں گے اور مال میں برکت ہوگی، دانتوں میں درد نہیں ہوگا، آنکھوں کے آشوب چشم سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، نسیان کی بیماری نہیں ہوگی، ناخن کاٹنے سے بہت سا فخر دور ہوگا۔ جیسے ناخن جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ناخنوں میں جو ہے، لمبے ناخنوں میں شیطان کی آماجگاہ ہوتی ہے۔ اللہ، تو لمبے ناخنوں سے جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس سے وہ دعا بھی قبول نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اس کی آماجگاہ بھی ساتھ ہے۔ تو بہتر ہے کہ، اور سائنٹیفکلی بھی ہمیں دیکھا ہے کہ ناخنوں میں کہ صاف بھی ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں پہ بیکٹیریا ہو جاتے ہیں اکٹھے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو کھرچ کے ہی اتارا جا سکتا ہے، تو کاٹ کے رکھیں تاکہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں، اور یہ جو شیطان ساتھ میں لگا اس سے بھی محفوظ رہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ان چیزوں کے فائدے ہیں جمعے کو کرنے کے، باقی دنوں کے کوئی مسائل نہیں ہے کہ بھئی، میں نے بھی کئی چیزیں سن رکھی ہیں، بھئی ارے یہ جمعرات کو نیا کپڑا نہ پہنے تو یہ ہو جائے گا، تو منگل کے دن بال کاٹنے سے بیماری آ جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ توہمات سے سختی سے اسلام نے منع کیا ہے، بس یہ کہ فائدہ جمعرات، جمعے اور ہفتے کا ہے کہ جو کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں نا، یہ گھر کے جتنے بھی آپ کے ہیں، تو جیسے غسل جمعہ کا بہت فائدہ ہے، بیماریاں انسان کے جسم سے ایسے اترتی ہیں، بلکہ گناہ ایسے اترتے ہیں جیسے ہر قطرہ پانی کا آپ کے جسم سے گر رہا ہے، اس طرح گناہ بھی صاف ہو رہے ہو، بہت فوائد ہیں۔ تو کام اپنے اس قسم کے جو ہیں وہ جمعے کے دن۔ یعنی جمعے کے دن کرنے سے ایکسٹرا ہمیں برکات جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی دن جو ہے وہ منحوس نہیں ہے، کوئی بھی دن جو ہے وہ آپ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مخصوصی جو ہے وہ برکت کے حوالے سے وہ جو ہے وہ مخصوص تھوڑے سے دن ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جی اب میں اپنی لیڈیز سے کہوں گی جنہوں نے یہ سوالات ہم تک بھیجیں، کہ کوئی بھی جو ہے نا ایسی چیز اپنے دل میں شک نہ لائے انسان، اگر شک لاتا ہے کسی حوالے سے کہ نہیں یہ دن تو بڑا منحوس ہے، آج اس دن یہ ہو گیا تھا اور اس دن یہ ہو گیا تھا میرے ساتھ، تو وہ زندگی کی میں ہوتے رہتی ہیں چیزیں، لیکن کوئی بھی دن جو ہے نا اس طرح سے مخصوص نہیں کرنا چاہیے کہ یہ، یہ اس بلکہ میں طرح آپ کی نہیں۔ اجازت سے ایک جی نقطہ جی یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ جو نحس دن ہے وہ دن ہے جو ائمہ طاہرین کی شہادتوں کے دن ہے، بے شک۔ وہ ہمارے لیے واقعی نحس ہیں، ان کا تعلق ہفتے کے دنوں سے نہیں ہے یا کسی، اب جس بھی تاریخ کو جو بھی آ گیا، چاہے جمعے کو شہادت آ گئی ہے تو ہمارے لیے اس دن بھی افراد بہت معذرت کے ساتھ، اگر بہن بھائی سن رہے ہیں، جمعہ مبارک کے میسیجز ڈال رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا غم ہے نا، ہمارے لیے اس دن کوئی خوشی نہیں ہے۔ اگر اس دن کوئی شہادت آ گئی ہے یا کوئی ایسا دن ہے تو ہمیں اجتناب کرنا چاہیے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے سے۔ تو بہرحال نظر رکھیں کہ آج کیا دن ہے، کون سی شہادت ہے، تو خوشی منانے سے، نئے گھر میں داخل ہونے سے، نیا لباس پہننے سے، برتھ ڈے وغیرہ اگر بچے کی آ گئی ہے، ویڈنگ اینیورسری آ گئی ہے، یا کوئی خوشی آپ کو کسی نے دعوت پہ، دعوت تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی رشتہ داروں کے بلانے پہ آپ کو جانا چاہیے، صلہ رحمی کا تو ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن اس طرح کی جو ایکسٹرا خوشیاں آپ کر رہے ہیں نا، تو یہ ان ایام میں منع ہے کہ شہادت کا دن ہے اور آپ اس طرح سے ذرا خوشی منانے کے لیے نیا لباس پہننے جا رہے ہیں، یا بہت زیادہ یعنی اس طرح خوشی کا دن آپ نے رکھ لیا، تو ان چیزوں پہ ممانعت ہے، ہفتے کے دنوں کا کوئی اس میں پرابلم نہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یہ ہوگی۔ آپ نے بھی ذکر کیا ہے کپڑے پہننے کے حوالے سے، نیا کپڑا پہننے کے حوالے سے، کہ اس میں جو ہے وہ اگر آپ جمعے کو پہنے تو بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا اکثر ہمارے بزرگ جو ہے وہ جب نیا کپڑا پہنتے تھے تو اس کے اوپر دعائیں پڑھتے تھے، اور اس کے اوپر پھر زیب تن کرنے سے پہلے اس کے اوپر، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی کہ نئے لباس کو زیب تن کرنے کے کیا آداب ہیں؟ جی جی، بہت ہی اچھا سوال ہے، اور نیا لباس جب بھی آئے گھر میں تو اس پہ یہ ہے کہ بزرگ یہ بھی کہتے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اقوال اس پہ مل جاتے ہیں کہ اس پہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ کے ہلکا سا اس پہ چھڑکاؤ کر لیا جائے پانی کا، پانی نہیں چھڑک سکتے ہیں تو پہننے سے پہلے سورہ قدر پڑھ لی جائے، یہاں تک کہ 7 مرتبہ بھی کہا ہے، 7 مرتبہ پڑھ کے پھر نیا لباس پہنا جائے، تاکہ جب آپ وہ لباس اتاریں تو جنات اس کو نہ پہنیں، وہ جنات ہر جگہ ہوتے ہیں، تو وہ پہنیں گے، اور پھر اس کے بعد جب آپ پہنیں گے تو بعض اوقات یہ کہ علیل ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے،
تو بہتر ہے کہ برکت کی خاطر اس پہ سورہ قدر کی تلاوت کر لی جائے. اور جو ہمیشہ جو ٹراؤزرز ہے ہمیشہ بیٹھ کے پہنی جائے. خواتین بھی بچوں کو بھی عادت ڈالیے کہ ہمیشہ بیٹھ کے لباس پہنے اور دایاں پاؤں پہلے ڈالا جائے. اور اس کا بہرحال اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے کہ کھڑے ہو کے شلوار یا ٹراؤزرز کو پہنا جائے. تو بیٹھ کے پہنے اور لباس جو ہے وہ اس طریقے سے کہ بالکل ہی یعنی سگھڑ طریقے سے کہ پورا جب پہنا تو اس کی استری خراب ہوگی، بہت آرام سے اور اچھے انداز سے. اور لباس جو ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، بچوں کو بھی مردوں کو ایون. ہم نے دیکھا کہ جیسے ایران میں کہ عموماً مرد بھی جو فل سلیو پہنتے ہیں، کہ نماز پڑھنے کے جیسے احکامات ہیں نا کہ نماز کے دوران مرد یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو مرد ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، شارٹس میں نماز پڑھ لیں یا نہیں. ہرگز نہیں، اجازت نہیں ہے کہ آپ کو پوری آستین کی، یہ صرف یہ عورتوں کا ہی پردہ ہے، پوری آستین کی قمیض ہونی چاہیے اور پوری فل ٹراؤزر ہونی چاہیے. مردوں کے لیے ساکس اور حجاب، یہ سر پہ ٹوپی ہونا کوئی یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر نہیں پہنے تو مکروہ ہو گیا. نہیں، کوئی مکروہ اس طرح سے نہیں ہے، مرد پڑھ سکتے ہیں نماز. لیکن بہرحال پھر بھی ادب آداب کا جیسے مصلے پہ خیال رکھا جا رہا ہے نا. مصلے پہ اس طرح سے آغا خمینی تشریف لاتے تھے جیسے ان کے شاگرد کہتے ہیں جیسے شادی میں جا رہے تھے آغا. ہم نے کہا اس قدر آپ یہ داڑھی پہ بھی کنگھی کر رہے ہیں، سینے پہ بھی کنگھی کر رہے ہیں، بالوں کو بھی سنوار رہے ہیں، عطر لگا رہے ہیں، نیا لباس پہن رہے ہیں. وہاں کہ اگر کسی بادشاہ مجھے دعوت پہ بلائے گا تو میں کیا ایسے ہی چلا جاؤں گا؟ اور وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ. اگر آواز دے رہا ہے تو میں ایسے ہی اٹھ کے چلا جاؤں اپنی پراگندہ حالت میں کہ اجڑے بال ہیں، گندے کپڑے ہیں، جس حالت میں بھی بس جا نماز پہ آ گئے. اہتمام کیجیے. تو اس لیے جب نیا لباس پہنے، یہاں تک کہ خوشبو لگانے کا بھی، کہ خوشبو جو شخص لگاتا ہے صبح کے وقت تو رات تک ائمہ طاہرین فرماتے ہیں اس کی عقل اس کے ساتھ رہتی ہے، عقل زائل نہیں ہوتی. وہ اپنی عقل سے ہر کام کرتا ہے، ہر چیز میں عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کہتے ہیں ارے کیا یہ برا ڈیسیجن لے لیا، یہ کیوں چیز خرید لی، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس کی عقل اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ خواتین یہ بہت زیادہ جو ہے برانڈیڈ خوشبوئیں لگا لگا کے بازاروں میں گھومتی رہیں، اس کا پھر ثواب نہیں مل رہا، وہ گناہ ہی مل رہا ہے. کہ خوشبو لگا، اگر آپ نے بس میں سفر کرنا ہے یا خریداری پہ جانا ہے یا آپ کو پتا ہے کہ نامحرموں سے واسطہ پڑ سکتا ہے یا کزنز کے گھر جا رہے ہیں تو وہاں مرد بھی ہوں گے، اس کے وقت خوشبو لگانے کی ممانعت ہے. لیکن اگر آپ میلاد میں، جشن میں جا رہی ہیں، اگر خواتین میں ہی ہوں گی، گھر میں بھی آپ ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، شوہر کے ساتھ ہیں، تو آپ خوشبو لگائیے. اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جناب سیدہ ہمیشہ خوشبو لگایا کرتی تھی، جبکہ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کے تو اپنے بدن سے خوشبو آتی تھی. خاص خوشبو ہے جو انبیاء اور ائمہ طاہرین سے مخصوص ہے. تو جناب سیدہ کے پاس جنت سے 2 عطر آئے تھے. ایک عطر تھا جو اچھا والا تھا، جو بی بی جب بھی محراب عبادت میں جاتی تھی تب لگاتی تھی. دوسرا عطر زیادہ اچھا والا تھا، وہ اس وقت لگاتی تھی جب جناب امیر کے پاس جاتی. تو اللہ اکبر، ہم کیا یعنی مثالیں کتنی پیاری پیاری ہمارے پاس موجود ہیں. تو خواتین بھی جو عجیب و غریب حالت میں رہتی ہیں ہمیشہ، تو نہیں، اچھے لباس میں رہیں، چاہے گھر کے کام کر رہی ہیں تو ایک شکرانے کا سا ایک ماحول ہوتا ہے گھر میں. شوہر بھی مسکراتا رہتا ہے کہ گھر میں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی شاید میری وجہ سے پریشانی ہے، عجیب شکل بنا رکھی. تو یہ اس طرح سے بہت فائدہ ہے. خوشبو لگائیں، مردوں کو اپنے بیٹوں کو عادت ڈالیں، نہانے کے بعد فوراً خوشبو لگائیے، لباس اچھا پہنیے، نفاست رکھیے. تو یہی دین ہمیں سکھاتا ہے. اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر آپ محفل میں جا رہے ہیں کہیں اور کسی کے پاس بیٹھے ہیں تو ان کا آپ کی جو آرڈر ہے یا آپ کے جو اس طرح سے ہے، اگر آپ نے صحیح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مینٹین نہیں کیا ہوتا تو آپ کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے اپنے پروگرامز میں، کیونکہ محرم کی بھی جو ہے وہ آمد ہو جائے گی ابھی تھوڑے دنوں بعد، تو ہم مجلس میں بیٹھنے کے آداب اور مجلس میں جو ہے وہ اس کے آداب جو ہے انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے. لیکن آج کے جو پروگرام میں ہم نے گفتگو کی ہے، اس کو سم اپ کر کے یہی کہنا چاہیں گے کہ خواتین کو خیال رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے وہ جو ہے وہ اپنے گھر کی آرائش کرتی ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھتی ہیں، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، بچوں کو صاف ستھرا رکھتی ہیں. اور ہر اس میں تو کہوں گی کہ اگر آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ قربت اللہ کی نیت کر لیں اور اس کے اندر جو ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو زیادہ ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے ٹراؤزرز پہنے، بیٹھ کے جو ہے وہ پہنے. تو ہم نے دیکھا اکثر جو ہم نے ایون کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دوسرے معاشرے میں بھی، یعنی کہ انگریزوں میں بھی ہم نے دیکھا ان کے وہاں ایک کرسی ہوتی ہے مختص، اس کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں اور اس کے اوپر وہ ٹراؤزر اپنی. اور مجھے اس بات پہ وہ تھوڑی سی ہنسی آ رہی تھی کہ بعض دفعہ اب اس ایج میں جب انسان ہوتا ہے تھوڑا سا 50 سے اوپر ہوتا ہے تو پھر کھڑے ہو کے اگر آپ ٹراؤزر پہنتے نا تو آپ
گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے بیٹھ کے اگر آپ پہنیں گے تو سنت بھی پوری ہو رہی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کو جو ہے گر جانے کا خطرہ بھی نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ اب آخر میں جو ہے وہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اب اپنی مبارک زبان سے لوگوں کے لیے، ہمارے جتنے بھی بہنیں ہیں جو بیمار ہیں، جنہوں نے ہم سے کہا ہے دعاؤں کے لیے اور مرحومین کی مغفرت کے لیے، آپ دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔ جی میں آپ کی اجازت سے 2 جملے اور مجھے اچانک، کیونکہ ٹراؤزر بدلنے سے آپ نے یاد دلایا ایک چیز، کہ کپڑے بدلنے کی بھی آداب ہیں، کہ کبھی چاند کے سامنے، کبھی چھوٹے بچے کے سامنے، کبھی بلی کے سامنے بھی، گھر میں کوئی اگر آپ نے پالتو جانور بھی رکھا ہے اس کے سامنے بھی کپڑے بدلنے کی سختی سے ممانعت ہے، اس سے کہ روح ناپاک ہو جاتی ہے۔ روح کو پاک رکھنے کا بھی بہت جو ہے وہ ہمیں تاکید کی گئی ہے، تو اسی لیے ہرگز یہ نہ سمجھے کیا فرق پڑتا ہے، کون ہے یہ بچہ ہے، کیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مردوں کے لیے بھی سختی ہے اس بارے میں، کہ تنہائی ہو، چاند کی طرف رخ نہ ہو، یہاں تک کہ باتھ روم کے بھی آداب ہیں، کہ جب آپ باتھ روم میں بیٹھیں، بیت الخلاء میں ہو، تو اس وقت بھی آپ کا رخ قبلے کی طرف اور پیٹھ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہم صبح شام یہ گناہ کرے جا رہے ہیں، اور پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ گھر میں بے برکتی کیوں آ گئی ہے، یہ بیماری کیوں آ گئی ہے، فقر، اتنا قرض کیوں چڑھ گیا۔ یہ کئی دفعہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ مسائل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر بیت الخلاء اس طرح سے بنا ہے، تب بھی آپ اپنا رخ تھوڑا سا بدل لیں، تاکہ آپ کی پیٹھ اور بالکل چہرہ قبلہ رخ نہ ہو، دائیں بائیں ہو سکتا ہے لیکن سامنے اور پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ بس اسی یہ بات پہ ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ چھوٹے سے پروگرام میں کثرت سے جتنا ہو سکے میکسیمم ہم نے آپ کو انفارمیشن دے دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس قلیل سی عبادت کو بس قبول کر لے اپنی بارگاہ میں، اور اگر کسی کی بھی انشاءاللہ ہماری چھوٹی سی باتوں سے اگر کوئی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن اگر کسی کی اس سے یعنی امپروومنٹ ہوتی ہے، سن کے اپنے تبدیلات میں اصلاح ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری عاقبت میری اور نگہت باجی کے لیے بہت کافی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو چہارد معصومین کا سچا ماننے والا بنا دے، اور ویسا بنا دے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ پروردگارہ ہم سب کی گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو اس مہینے میں معاف کر دے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ پروردگارہ جو بہن بھائی اپنی اولاد کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، شوہر کی یا گھر کے رزق کی طرف سے، یا قرضوں کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، پالنے والے ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ پالنے والے ہمارے بچوں، ہمارے بہن بھائیوں کو رزق کی فراوانی اور رحمت برکت نازل فرما۔ ہدایت ٹی وی چینل کو ترقی عنایت فرما۔ نگہت باجی جو ہمارے اتنے پیارے پروگرامز لے کر آتی ہیں، ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرما، صحت زندگی عنایت فرما۔ پالنے والے ہم سب کو 12ویں امام کا اس سال روز عاشور ظہور دیکھنا نصیب فرما، اس امید کے ساتھ کہ مولا جب آواز دیں گے تو ہم سب لبیک کہتے ہوئے یہ خانہ خدا پہ پہنچیں گے، مولا کے قدموں کے بوسے دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ، تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں اپنی طرف سے، ہدایت ٹی وی کی طرف سے، کہ آپ اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں جو ہے وہ دیتی ہیں، ہماری رہنمائی فرماتی ہیں۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور امام زمانہ آپ کو اپنی خاص کنیزی میں جگہ عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج اتوار ہے، اور جمعرات کو انشاءاللہ جو ہے وہ عید قرباں ہیں، تو ہماری طرف سے اور ہدایت کے پلیٹ فارم کی طرف سے آپ کو بہت بہت ایڈوانس میں عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہزاروں خوشیاں منانا نصیب کرے، اور یہ موقع ہے کہ آپ اپنی اس عید کے موقع پر اپنے گھر کو سجا سکتی ہیں، اس کی آرائش کر سکتی ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔